नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल महईज़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज मैं इस्लामी बहनों के लिए इंतहाई अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो हैज़ के बारे में चंद मसाइल हैं। आज मैं हैज़ के बारे में गुफ्तगू करूँगा। आज ये हमारा पहला हिस्सा है। हैज़ के बारे में हम बिल तरतीब हैज़, नफास और इस्तिहाज़ा, इनके तमाम मसाइल जो हैं हम इंशाअल्लाह किस्तवार जो है वो पेश करेंगे। आज इसका पहला हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की ख़वातीन को हैज़ व नफास और इस्तिहाज़ा के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो जाए तो आप उन्हें ये बयान जो है किस्तवार इन्हें मुकम्मल सुनाइए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कुरान और हदीस के हवाले से मुकम्मल हैज़ व नफास और इस्तिहाज़ा के लिए उनको आगाही हासिल हो जाएगी। आइए सबसे पहले कुरान करीम में हैज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ल वअजुल करीम ने क्या अहकामात इरशाद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी ला रैब किताब सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाता है कि लोगों ने आपसे पूछा हैज़ के बारे में, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके जवाब के लिए अल्लाह ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया। तर्जमा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब, तुमसे हैज़ के बारे में लोग सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि हैज़ क्या है और इसमें क्या क्या अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है। जब सहाबा ने हैज़ के बारे में सवालों जवाब किए तो अल्लाह ने उनको ये इरशाद फरमाया कि महबूब, जो आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं तो आप उनको ये फरमा दीजिए कि हैज़ गंदी चीज़ है, तो हैज़ में औरतों से बचो। औरतों से बचने का मतलब ये है कि उनसे अपना बिस्तर अलग कर लो, उनके साथ हम बिस्तरी मत करो। और जैसे फरमाया कि औरतों से बचो और उनसे कुर्बत ना करो जब तक कि वो पाक ना हो लें। औरतों से बिस्तरा अलहदा रखो, उनसे हम बिस्तरी ना करो जब तक वो पाक ना हो जाएं, तब तक उन्हें अपने से अलहदा रखो। उनके पास उस जगह से आओ जब वो पाक हो जाएं। जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास उस जगह से आओ जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक होने वालों को। इसमें एक तो ये बताया गया कि हैज़ के दौरान में हम बिस्तरी करना हराम है, गुनाह है। और दूसरा ये फरमाया गया कि जब वो पाक हो जाएं तो तब तुम उनसे हम बिस्तरी कर सकते हो, मगर हम बिस्तरी के लिए जिस जानिब से अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है तो वहीं से हम बिस्तरी कर सकते हो, यानी सीधे रास्ते से आ सकते हो। अगर तुम उलट रास्ते से आओगे तो ये भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी होगी। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि यहूदियों में जब किसी औरत को हैज़ आता तो उसे ना अपने पास खिलाते ना उसे अपने घरों में रहने देते। मतलब यह है कि यहूद व नसारा में हैज़ के बारे में ये मशहूर था कि जब उनकी औरतें जो है वो नापाक हो जाती हैं, हैज़ में होती हैं, हैज़ के अय्याम में होती, तो वो अपने घरों से उन्हें निकाल देते, उन्हें अपने पास घर में ना रहने देते और उनके खाने पीने के बर्तन तक अलग कर देते। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने सवाल किया। इस पर अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम ने कुरान की ये आयत नाज़िल फरमाई।
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جماع کے سوا ہر شے کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حیض کے ایام میں خاوند اپنی بیوی کو گلے مل سکتا ہے، بوسہ و کنار کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، اس سے گھر کے کام کروا سکتا ہے جیسے کھانا بنانا، کپڑے دھونا وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ وہ جائے نماز بھی اٹھا کر دے سکتی ہے اور وضو بھی کروا سکتی ہے۔ اس کی خبر جب یہود کو پہنچی نا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، یعنی وہ تو گھر سے ہی نکال دیتے تھے، کھانے کے برتن ہی ان کے الگ کر دیتے تھے، تو جب اس بات کی خبر یہود و نصارہ تک پہنچی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو ان کے ساتھ، ان کو اپنے گھر میں رہنے دو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو یہود و نصارہ کو یہ بات جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ان کے لیے ثابت ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ تو جب اس بات کا حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہود و نصارہ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا اذن ہو، آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنی عورتوں کے ساتھ جماع بھی کر لیں، حیض کے دوران میں ان سے صحبت بھی کر لیں، تو یہود و نصارہ کی مکمل مخالفت ہو جائے گی۔ جب یہ بات سنی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک متغیر ہو گیا، آپ کے چہرہ اقدس پر جلالت کے اثار، غصے کے، ناراضگی کے اثار نمایاں ہو گئے، اور وہ صحابہ جو ہیں وہ گمان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کو ہم نے ناراض کر دیا۔ وہ جلدی سے مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ وعید اور کوئی ہمارے لیے احکام سزا نازل نہ ہو جائے، اس لیے وہ جلدی سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا نذرانہ پیش ہوا، تو آپ نے ان دونوں کو بلوا کر دودھ پلایا، جس سے وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ اس بات سے یہ پتہ چلا واضح طور پر کہ ایام حیض میں اپنی عورتوں سے صحبت کرنا گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم حج کے لیے نکلے، جب ہم سرف میں پہنچے مجھے حیض آیا تو میں رو رہی تھی، یعنی حج کے لیے چلی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ہم حج کے لیے حضور کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ہی مجھے جو ہے وہ حیض آ گیا اور میں رونے لگی، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا، کیا تو حائضہ ہو گئی؟ عرض کی ہاں، تو فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے، تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب کچھ ادا کر جسے حج کرنے والا ادا کرتا ہے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوا کہ عورتیں ایام حیض میں حرم پاک میں خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی اور مساجد میں نہیں آ سکتی۔ اور فرماتی ہیں حضور نے اپنی ازواج محترمات کی طرف سے ایک گائے قربانی کی۔ اگلی حدیث یہ بھی بخاری شریف میں ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک عروہ سے سوال کیا گیا، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے سوال کیا گیا کہ حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی سے کسی نے سوال پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ کیا میں اپنی عورت سے خدمت کروا سکتا ہوں ایام حیض میں، اور جب عورت جنبی ہو تو تب کیا اس سے قربت کر سکتا ہوں، اسے پاس بٹھا سکتا ہوں؟ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا یہ سب مجھ پر آسان ہے اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے۔ مطلب یہ اسے ارشاد فرمایا بھئی اگر میری بیوی ان ایام میں ہو تو وہ میری خدمت کر سکتی ہے، یعنی میں اپنی بیوی سے خدمت لے سکتا ہوں۔ تم نے اگر مجھے تقوی والا پرہیزگار عالم سمجھ کر مسئلہ پوچھا ہے تو بجائے میں یہ تجھے بتاؤں کہ تو کر سکتا ہے، بلکہ کہا کہ اگر میری بیوی ان حالات میں ہو تو میں اسے گھر کی خدمت لے سکتا ہوں، مطلب تو بھی
اس سے خدمت دے سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے خبر دی کہ وہ ایام خاص میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس میں آپ کی مبارک زلفوں میں آپ کنگا پھیرا کرتی تھی، اور اس وقت اللہ کے نبی معتکف ہوتے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف مسجد میں فرماتے تو ان ایام میں یعنی دوران اعتکاف آپ اپنے حجرہ مبارک کی وہ جو باری تھی اسے سارے اقدس باہر نکال دیتے، سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی اور ان میں کنگا کرتی۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت صدیقہ طیبہ طاہرہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں پانی پیتی پھر حضور کو دے دیتی، مطلب میں ایک پیالے میں پانی پیا اور اس پیالے کو پانی پینے کے بعد میں حضور کی خدمت میں پیش کر دیتی، جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا حضور اقدس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ سے منہ مبارک لگا کر دہن اقدس لگا کر پانی نوش فرما لیتے۔ اور آپ فرماتی ہیں جب کھانا کھاتے تو اگر میں کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر دانتوں سے کاٹ لیتی توڑ لیتی اور وہ بوٹی وہ پیس دوبارہ رکھ دیتی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے وہ بوٹی اٹھا کر وہ ٹکڑا اٹھا کر اسی جگہ سے اپنے دندان مبارک سے اس کو کاٹ کر کھا لیتے توڑ لیتے۔ اسی طرح صحیحین میں انہی سے ہے کہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی منقول ہے کہ جب میں حائضہ ہوتی اور حضور میری گود میں تکیہ لگا کر سو جاتے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میں ایام خاص میں ہوتی تو سرکار مجھے فرماتے کہ اپنے پاؤں پھیلاؤ، تو میں اپنے پاؤں کو پھیلا لیتی، یعنی چت زانوں بیٹھ جاتی، چار زانوں چوکڑی مار کر بیٹھ جاتی، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گودی میں میری ران پر اپنا سر اقدس رکھ دیتے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ان ایام میں یہ جو ایام خاص ہوتے ہیں عورتیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کے حکم سے حکم شریعت سے ان کا وجود پاک نہیں ہو جاتا کہ اگر وہ کسی کھانے کو ہاتھ لگا دے گی تو کھانا پاک ہو جائے ناپاک ہو جائے گا، پانی کو ہاتھ لگا دے گی تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، یہ جاہلانہ اور کافرانہ عقیدہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے ہی روایت ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا دینا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم دیا کہ ذرا وہ جائے نماز مجھے اٹھا کر دینا، تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ایام خاص میں ہوں، میں تو حیض میں ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حیض جو ہے یہ تمہارے ہاتھوں کو تو نہیں لگا، مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ جو کام گھر کے کرنے والے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ صحیحین میں یعنی سیاستہ میں بخاری کی مسلم کی یہ متفقہ علیہ احادیث میں ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے جس کا کچھ حصہ مجھ پر تھا اور کچھ حصہ حضور پر ہوتا اور میں ایام خاص میں ہوتی۔ برادران اسلام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی باری میرے حجرے میں ہوتی اور میں کبھی ایام خاص میں ہوتی تو آپ میرے پاس ہی نماز پڑھنے لگ جاتے اور وہ کمبل وہ چادر جو تھی وہ آدھی میں اپنے اوپر اوڑھے رکھتی اور میں لیٹے رہتی اور آدھی چادر اللہ کے رسول پر ہوتی اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں ایام خاص میں ہوتی۔
ایک چادر کپڑا پاک ہو اور وہ دونوں استعمال کر رہے ہوں تو نماز پڑھیں۔ اس طریقے سے بھی عبادت کی جا سکتی ہے اور عورت کو اتنا قریب بٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حیض والی سے یا عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع کرے، یہ بات انتہائی توجہ سے سماعت کرنے والی ہے، جو بندہ ایام خاص میں، ایام ممنوعہ میں، ایام حیض میں اپنی زوجہ سے جماع کر لے یا اپنی بیگم کی دبر میں اس کو پیچھے والی طرف سے اگر جماع کرے، یا پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کاہن جادوگروں کے پاس وہ جادو کے لیے جائے یا ان پر عقیدہ رکھے، تو اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ مطلب اس نے انکار کر دیا قرآن کا، انکار کر دیا حدیث کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس نے پس پشت ڈال دیا۔ جس بندے نے اپنی بیگم سے ایام حیض میں اور دبر میں یعنی بیک سائڈ میں جماع کیا، یا جادوگروں پر اس نے عقیدہ رکھا، کاہنوں کے پاس اگر وہ گیا تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو یہ بھی انکار جو ہے وہ سخت کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ تو اگر کبھی ایسا کسی نے کیا تو اس کے لیے جو ہے وہ اور احکام ہے جو سیشن 2 میں دوسرے حصہ میں مسائل کی جو ہے وہ ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ رزین کی روایت میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عورت جب حیض میں ہو تو میرے لیے کیا چیز اس سے حلال ہے؟ تو فرمایا تہبند، یعنی ناف سے اوپر اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس جماع کے سوا اپنی بیوی کے ساتھ ایام خاص میں صحبت کے علاوہ باقی جو ہے وہ سب کام کیا جا سکتا ہے۔ سب کام سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کے کام کر سکتی ہے، آپ کے پاس سو سکتی ہے آپ کے بستر میں، اور اس کا بوس و کنار کیا جا سکتا ہے، مگر اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ جماع کر بیٹھے گا تو پھر اس سے دور رہنا، اسے اپنے سے دور رکھنا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے۔ اصحاب سنن اربعہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے حیض میں جماع کرے تو اسے نصف دینار صدقہ دینا چاہیے۔ وہ نصف دینار جو ہے وہ صدقہ دے۔ اور ترمذی کی دوسری روایت انہی سے یوں ہے کہ فرمایا، جب سرخ خون ہو تو 1 دینار اور جب زرد ہو تو نصف دینار۔ یعنی اگر عورت کو حیض شروع ہوا اور ابھی خون جو ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، تیز ہے، اور ایام شروع کے ہیں اور سرخ خون ہے، اب اگر جماع کیا تو 1 دینار دے، اور اگر کم ہو گیا تو کم کے وقت کرے گا تو 2 دینار۔ یعنی اس پر بھی اس کو یہ بطور سزا ہے، یہ اس کو جو ہے وہ صدقے کے طور پر وہ دینا ہوگا، ورنہ اس پر گناہ جو ہے یہ اس کی پیٹھ پر رہے گا۔ اور اس سے ایک یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ایام خاص میں حیض کے دنوں میں اپنی بیوی سے جماع کیا جائے تو جہاں پر اور بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہوں گے، مگر 2 باتیں جو ہیں وہ واضح طور پر جو ہیں وہ جو میری ذہن میں میری نظر میں آئی ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ وہ 2 باتیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ اگر حیض کے دنوں میں اپنی بیوی سے صحبت کی جائے تو سائنسی لحاظ سے بندے کو نامردانگی کی مرض لگنے کا خدشہ ہے، اور وہ کافی حد تک اس کی قوت باہ جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے یہ معمول بنا لیا ہو تو بس چند ہی دنوں میں وہ اپنی قوت جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے
اور اگر وہ قوت کھو بیٹھے گا تو آگے اولاد کی توقع جو ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گی۔ اب دوسرا جو ہے وہ حدیث کی روح سے، اگر ایام خاص میں کوئی بندہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے اور اس کو حمل ٹھہر جائے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ گستاخان آل نبی، گستاخ رسول پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ گستاخ نہ بنے، آپ کے لیے میدان معاشر میں شرمندگی کا، عار کا سبب نہ بنے، بلکہ فخر و سربلندی کا سبب بنے، تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کیجیے۔ اچھا، حیض کی حکمت کیا ہے؟ حیض کی حکمت یہ ہے کہ عورت بالغ کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے۔ حیض کی حکمت یہ ہے، بعض عورتیں یہ نہ سمجھیں، اسلامی بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمیں کوئی بطور سزا یہ بات ملی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے وجود میں خون کی مقدار جو ہے وہ مرد کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ان کا خون زیادہ بنتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر چونکہ عورت نے بچے کی وہ پیدائش کے، بچے کو پیدا کرنے کے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا، اس کی خون کی مقدار زیادہ نہ ہوتی، تو بچہ جب اس کی جان میں جان پلتی تو پھر یہ اس کی تو جان ہی نکل جاتی۔ لہذا خون کی مقدار زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور ایام حمل میں حیض جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ بچے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اس سے نشو و نما پانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی غذا بن جاتا ہے، اور پھر بچے کے دودھ پینے کے زمانہ میں وہی خون دودھ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانہ میں اس کی جان پر بن آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائے شیر خوارگی میں خون نہیں آتا، اور جس زمانہ میں نہ حمل ہو نہ دودھ پلانا ہو، وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے گا تو قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے اس وقت عورتوں کو حیض نہیں آتا، ان کا خون رک جاتا ہے، اور اللہ اسی خون کو دودھ بنا کر بچے کی خوراک پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب حمل میں ہوتی ہیں عورتیں تو تب خون جو ہے تب نہیں آتا، کیونکہ وہی خون جو ہے وہ بچے کی غذا بن جاتا ہے اور بچے کی نشو و نما میں پیٹ کے اندر جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اور اگر جب وہ ایام سکون میں ہوتی ہیں تو خون کی مقدار اسی طریقے سے بن رہی ہوتی ہے، بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ خون اسی طرح بڑھتا رہے گا اور اس کو حیض نہیں آئے گا، وہ خون نکلے گا نہیں، تو اس کے وجود میں ہزار طرح کی قسم قسم کی بیماریاں جنم لے لیں گی، اور اس طرح عورت جو ہے وہ اپنا کمال، اپنا حسن و جمال اور اپنی صحت سب کچھ خراب کر بیٹھے گی۔ لہٰذا یہ عورت پر تو اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے اس پر کہ یہ اسے حیض جو ہے اس کے ذریعے سے اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اللہ رب القدوس جل مجدہ الکریم نے اس کو یہ حیض کی جو ہے وہ ایک طرح کی بیماری سے بچانے کا ذریعہ پیدا فرما دیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تھا ہمارا حیض کے بارے میں قرآن و حدیث سے بیان، یہ پہلا حصہ تھا، اور انشاءاللہ العزیز دوسرے حصے میں ہم فقہی مسائل حیض و نفاس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے، تمام اہل اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔